अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश का और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का एपिसोड कैसे लगा। तो आज की एपिसोड काफ़ी लेंथी है तो और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी और बिकॉज़ ट्विस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर दूं। एक्चुअली इस नावल में ना कपल ज़्यादा थे और इस नावल में बहुत से कुछ ऐसे राज थे जिनमें दूसरे लोगों की भी स्टोरी थी। लाइक मेहरमा एंड सुल्तान शाह, लाइक ज़रमिश और साहिर ख़ानज़ादा के सीन्स थे। अभी साहिर के भी सीन्स हैं और फ़रिश्ते और हैदर के, जिन्हें के शुरू से टाइम नहीं मिला। आई थिंक वो 45 एपिसोड के बाद आए हैं, कि मुझे नहीं पता कब आए हैं, लेकिन वो काफ़ी देर बाद आए थे। फिर इसी तरह आबिर और असवन भी 25वीं 26वीं 27वीं आई थिंक एपिसोड 28th एपिसोड के बाद उनका कपल ज़ाहिर हुआ था। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि ये नावल में थोड़े से कपल ज़्यादा थे और इस वजह से ये नावल आप लोगों को स्लो लगता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप लोगों ने मेरे नावल पिछले पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं नावल जिस तरह लिखती हूँ तो मैं थोड़ी सी डिटेल में लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा आज तक कोई भी नावल 100 एपिसोड पे नहीं गया, 85 तक गया है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। जो नावल लिख रहा होता है, जो राइटर होता है, उसको ज़्यादा पता होता है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस नावल को व्यूज़ बढ़ाने के लिए, इसको लेंथी करने के लिए। देखिए, अगर मैं ये नावल लिख सकती हूँ तो मेरे पास अगले नावल की भी स्टोरी है और आप यकीन माने, जब मैं 70 एपिसोड पे पहुँचती हूँ, वो जुनून तेरे इश्क का हो, वो बदकिरदार हो या फिर वो तेरे इश्क में हो, तो मैं उस नावल से बोर हो जाती हूँ। बोर होने से मराद में मतलब मेरा दिल करता है अब मैं कुछ नया लिखूं, अब कुछ मैं कोई और स्टोरी लेकर आऊं। और लेकिन फिर भी मैं अपना नावल ख़राब नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं सब ठीक तरह से लिखूं। आप लोगों को लगता है कि जी अच्छा स्टोरी रुक गई, अच्छा ये हो गया, अच्छा ट्विस्ट नहीं आ रहा, तो सब सारे नावल्स में ट्विस्ट भी नहीं होते। तो जनाब हूर के साथ अरहाम का इतना मतलब इतने इतने सीन्स मुझे हवेली में चाहिए थे और प्रीज़े के साथ भी मुझे हूर का एक आध सीन चाहिए था, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। तो अब जी स्टोरी बढ़ गई है, अब मैंने हर कपल का ही सोच कह रही हूँ ट्विस्टिंग सीन देने हैं। पहले मुझे बहारे और जो शहराम की स्टोरी रुकी हुई है मुझे उसको भी पूरा करना है और फिर मैं ट्विस्ट पे स्टार्ट हो जाऊंगी, बिकॉज़ हूर एंड अरहाम का ट्विस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब हूर एंड अरहाम की जर्नी तब्दील होने लगी है। तो फिर जी हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने बहुत मेहनत की, आज मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से भी वीडियो को बनाया है, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा है, बिकॉज़ लोग कहते थे कि उनको सही नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेहनत कर ली जाए आप लोगों के लिए। और ये 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा है, आई थिंक 11,000 से ऊपर इसके वर्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके पेजेस हैं। तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा, 4,000 के लाइक्स तो बनते हैं और कमेंट्स की तो आज भरमार होनी चाहिए। देखते हैं। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। और एक खूबसूरत सी दवा, अल्लाह पाक हम सबको आपको हासिदों की बुरी नज़र से बचाए, आमीन। रमज़े इश्क तहरीर नूर आसिफ की 75 पार्ट ए। बहारे हॉस्पिटल गेट से अंदर दाखिल हुई तो शहराम भी उसी वक्त अपनी गाड़ी से उतरा था। बहारे उसे देख कर रुकी थी। वो इस वक्त ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट और ब्लू स्लीवलेस स्वेटर में मलबूस था। सुर्ख सफ़ेद चेहरा बेइंतहा संजीदा था। तारिशिदा मूँछों तले लब भिंचे हुए थे। चौड़ी पुश्त पर नजरें जमाते
اپنی چادر اچھی طرح سر پر جماتے اندر کی جانب بڑھی۔ آج اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اس وقت کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ تیز تیز چلنے سے یکدم اسے ٹھوکر لگی تھی۔ کوریڈور میں بنے ایک پلر سے اس کا پاؤں بری طرح ٹکرایا تھا۔ ٹھوکر لگنے سے اس کے انگوٹھے کا ناخن بری طرح زخمی ہوا، بلکہ تقریباً اکھڑ ہی گیا تھا۔ وہ درد سے چلا اٹھی۔ انگوٹھے پر پہلے بھی چوٹ لگی تھی، اس لیے تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ بھارے کی دردناک چیخ پر شہرام کے قدم رکے تھے۔ وہ اس کے آگے ہی چل رہا تھا۔ صبح کا ٹائم تھا، اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے رک کر ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بہارے زمین پر بیٹھی بری طرح سسک رہی تھی۔ شدید تکلیف اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ نے سسکتے ہوئے شہرام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہارے اسٹل ہوئی تھی۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے شہرام کی پشت کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو ٹھہر سے گئے تھے۔ اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ انگوٹھے میں درد جیسے ختم ہو گیا تھا۔ اسے اب یہ درد دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ روح تک جیسے زخمی ہو کر بلبلا اٹھی تھی۔ اسے ذرا سی چوٹ لگنے پر اسے اٹھائے خطرناک پہاڑ پر چڑھ گیا تھا۔ اسے 2 قدم چلنے نہیں دیا تھا، صرف اس کی ایک ضد کی بنا پر۔ پہاڑ کے اونچے نیچے خطرناک راستوں پر اسے لیے ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ سے اندر آیا تھا، اور آج اس شدید تکلیف میں اس نے اسے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ٹھنڈی زمین پر بیٹھی بری طرح روتے اسی راستے پر نظریں جمائے تھی جہاں سے وہ صفاک انسان گزر کر گیا تھا۔ دل نے آج پہلی مرتبہ اسے صفاک گردانا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے پلر کا سہارا لیے بمشکل ہی اٹھی تھی۔ تکلیف ابھی بھی شدید تھی، مگر وہ بے حس بنی اندر کی جانب تیز تیز قدموں سے بڑھی۔ ہاسپٹل کے اسٹاف روم میں داخل ہوتے ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے چہرہ ہاتھوں میں گرائے شدت سے رو دی تھی۔ انگوٹھے سے نکلتا خون اس کے جوتے کو داغدار کر رہا تھا۔ پاؤں کا تقریباً پورا ناخن ہی اتر چکا تھا۔ یہ کیسی تکلیف تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شہرام کا آج کا رویہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں چرکے سے لگ رہے تھے، مگر پاؤں میں اٹھتی تکلیف بھول چکی تھی۔ شہرام کی بے اتنائی آج جتنی تکلیف دے گئی تھی، اس سے آگے کوئی تکلیف معنی نہیں رکھتی تھی۔ اسے ایک تھپڑ مارنے پر اس نے اپنا ہاتھ زخمی کرتے خود کو سزا دی تھی، اور آج اس کی تکلیف اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اسے اپنے دل میں شدید درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دل ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ کیسے اسے اتنی تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے کافی اونچا رو رہی تھی۔ اسٹاف روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر بہارے نے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ صوفے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ چہرہ اسپاٹ ہوا تھا۔ آنکھوں میں اب درد کی بجائے غصہ اور شدید ناراضگی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اندر آنے والا شہرام ہے۔ اس دن بھی جب اسے چوٹ لگی تھی، وہ اسے منع کرنے کے باوجود پانی اور میڈیسن اس کے لیے لے کر آیا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی۔ اسٹاف روم کا دروازہ لاک کیے اس کے کندھوں میں پنجوں کے بل بیٹھا کتنی دیر تک اس کے زخمی انگوٹھے کو دیکھتا رہا تھا۔ خود اس کی ڈریسنگ کی تھی اور سارا دن 1000 چکر لگائے تھے اس کے پاس۔
مگر اب اسے اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ کوریڈور میں اس کے پاس نہیں آیا تو یہاں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے غصے سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ ڈاکٹر بہارے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر فرقان کی آواز پر بہارے نے نظریں اٹھائے، اپنے سامنے کھڑے ڈاکٹر فرقان کو دیکھا۔ بہارے کی آنکھیں یکلخت ڈھیروں آنسوؤں سے جھلملائی تھیں، گلے میں بھی آنسوؤں کا پھندا سا لگا، لفظ گلے میں اٹکے تھے۔ وہ یہاں بھی نہیں آیا تھا؟ دل جتنا بے یقین ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ درد اٹھا تھا۔ بہارے ڈاکٹر فرقان کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتے، ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ دیکھتے ڈاکٹر فرقان پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ او گاڈ، یہ کیا ہوا ہے؟ بہارے کے زخمی انگوٹھے کو دیکھ کر ڈاکٹر فرقان کافی پریشان ہوا تھا۔ ڈاکٹر فرقان نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے بہارے کے زخمی انگوٹھے کو ہاتھ لگایا تو بہارے نے سرت سے اپنا پاؤں پیچھے کیا تھا۔ میں دیکھ لوں گی، آپ کو ضرورت نہیں ہے، بہارے نے خشک لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر بہارے، آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاؤں کا انگوٹھا بہت بری طرح زخمی ہے، ڈاکٹر فرقان پریشانی سے بولا تھا۔ میں نے کہا نا، میں خود ڈریسنگ کر لوں گی، اگر مجھے ضرورت ہوئی میں کسی فیمیل ڈاکٹر سے کروا لوں گی، پلیز آپ دور رہیں، بہارے نے خشک سبال لہجے میں کہتے ساتھ بڑی ٹیبل سے میڈیکل باکس پکڑ کر اپنی گود میں رکھا۔ ڈاکٹر بہارے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کی چوٹ معمولی نہیں ہے، آپ یہ خود نہیں کر سکتی، میں کسی فیمیل ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں۔ اسے اپنی ڈریسنگ خود کرتے دیکھ کر ڈاکٹر فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ڈاکٹر فرقان کی بات کا جواب دیے بغیر کاٹن سے اپنے انگوٹھے کا خون روکنے لگی۔ ڈاکٹر فرقان لب بھیجے اب بہارے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی انگوٹھے کا ناخن تقریباً اکھڑ چکا تھا۔ اسے اس ٹائم انیستھیٹک انجیکشن کی ضرورت تھی تاکہ اس کا ناخن ریموو کر کے ڈریسنگ کی جائے۔ ایسی کیا وجہ ہے جو ڈاکٹر بہارے اس طرح رو رہی ہیں؟ ڈاکٹر فرقان نے بہارے کے ہچکیاں بھرتے وجود کو دیکھ کر سوچتے ہوئے اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مزید وہاں رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بہارے نے ایک نظر اپنے انگوٹھے کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے ڈاکٹر انیسہ ڈریسنگ کر کے گئی تھی۔ اسے پین ریلیف انجیکشن بھی لگا دیا تھا۔ صوفے سے ٹیک لگائے تھکے تھکے انداز میں اپنی آنکھیں موند گئی۔ پورا ہاسپٹل سٹاف اس کا پتہ کرنے آیا تھا، ایک وہی نہیں آیا تھا جس کی آمد کی وہ لاش شعوری طور پر منتظر تھی۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہو کر آرس پر بہے تھے۔ تکلیف اسی بات کی ہی تو تھی، آخر وہ کیوں اس کی منتظر تھی؟ اسے اب اس کی پرواہ نہیں رہی تھی تو اسے کیوں یہ بات تکلیف پہنچا رہی تھی؟ بہارے یکدم صوفے سے ٹیک چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھی، اپنا سٹیتھوسکوپ اٹھائے صوفے سے اٹھتے کھڑی ہوئی۔ یہاں جتنے دیر ایسے بیٹھے رہتی وہ اس کی منتظر رہتی، مگر اب اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خود چاہتی تھی اب اس کے پاس کبھی نہ آئے۔ اگر وہ اس سے اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اسے بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اسی بہانے اب اسے اجڑ گنوار ان پڑھ سفاک انسان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس نے پہلی مرتبہ اسے سفاک انسان کا خطاب دیا تھا، آج اس نے سفاکی ہی تو دکھائی تھی۔ اس کی سفاکیت اس کا دل بری طرح زخمی کر چکی تھی، وہ تو بے نام مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنی آنکھیں بے دردی سے ملی۔
مصلی ہوں اسٹاف روم کا دروازہ کھولتے جنرل وارڈ کی طرف بڑھی. بھاری بچوں کے جنرل وارڈ میں داخل ہوئی. جنرل وارڈ کے دروازے پر اس کے قدم رکے تھے. وہ ہیزل کے ساتھ کسی پیشنٹ کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا. ہیزل اس سے کسی پیشنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی. وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے بہت غور سے اسے سن رہا تھا، بلکہ ہیزل کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا. شاید وہ اس کی خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا. بہاری کی آنکھیں بھیگنے کے ساتھ جلنے بھی لگی تھی. آنکھوں کا گلابی پن بڑا تھا. وہ اسمارٹ چہرہ لیے اپنے پیشنٹ کی طرف بڑھی. کیسی طبیعت ہے اس کی؟ بہاری نے اسٹیتھوسکوپ سے بچے کو چیک کرتے ہوئے اس کی مدر سے پوچھا جو اس کے پاس کھڑی تھی. ڈاکٹر، اس کا سانس رات بہت مشکل سے آ رہا تھا، بہت مشکل سے. اس کا رات کٹا ہے. اسے جو سیرپ آپ نے لکھ کر دیا تھا وہ رات سے 4 مرتبہ پلا چکی ہوں، مگر اس کے سینے کا درد ہی ختم نہیں ہو رہا. اس بچے کی ماں پریشانی سے بولی. وہ سیرپ ہے، کوئی ڈرنک نہیں، جسے آپ رات سے 4 مرتبہ پلا چکی ہیں. وہ سیرپ دن میں 1 مرتبہ پلانا ہے. آپ تو اپنے بچے کو مارنا چاہتی ہیں. جانتی ہو کتنی ہیوی میڈیسن ہے؟ بھارے کی اونچی آواز پر جنرل وارڈ میں موجود سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے. ڈاکٹر ہیزل اور شہرام بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے. ڈاکٹر، ہم کو لگا وہ صرف دن میں 4 مرتبہ دینا ہے، اس لیے ہم نے دیا. بچے کی ماں ڈبڈبائی آنکھوں کانپتے لبوں سے منمنائی تھی. آپ ایک ماں ہیں اور اتنی رسپانسبل ہیں. مانا کہ آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتی، مگر سنائی تو دیتا ہے نا آپ کو. میں نے کل آپ کو کہا تھا یہ صرف 1 چمچ پورا دن میں دینا ہے. حد ہوتی ہے گوار پن کی. بہارے نے غصے سے اونچی آواز میں درستگی سے کہتے اس بچے کی ماں کو سخت سست سنائی تھی. بچے کی ماں کا رنگ پہلے ہی فک تھا، پھر تیزی سے سرخ پڑا تھا. وہ نظریں جھکائے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی. بہارے کا لہجہ کافی حد تک امیز تھا. شہرام جو کب سے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے لب بھینچے کھڑا تھا، بچے کی ماں کو شرمندگی اور تکلیف سے روتے دیکھ کر اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکا تھا. وہ غصے سے بہارے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ آئزل نے اس کا بازو پکڑ کے اسے روکا. بہارے جو فائل میں موجود پرسکرپشن میں میڈیسن لکھ رہی تھی، اس کی نظر دفتن سامنے ہی کھڑے شہرام اور آئزل پر پڑی تھی. آئزل کا ہاتھ شہرام کے بازو پر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھر سے تیزی سے پانی جمع ہوا تھا. اب ان آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ چنگاریاں بھی پھوٹی تھیں. بہارے نے گہرا سانس بھرتے بڑبڑ چلتے فائل بیڈ پر پٹکی. اپنے پاس کھڑی نرس کو اس نے بچے کو لگنے والے انجیکشن کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے اسے بچے کو انجیکشن لگانے کو کہا اور مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی. 1 منٹ ڈاکٹر بہارے، آئزل نے بہارے کو مخاطب کیا. بہارے جو وہاں سے جانے لگی تھی آئزل کی پکار پر رکتے اسے استفہامیہ سرد نگاہوں سے دیکھا. آئزل آہستگی سے چلتی ہوئی بہارے کے قریب آئی. ڈاکٹر بہارے، ابھی آپ نے جو انجیکشن نرس کو اس بچے کو لگانے کو کہا اس کی ڈوز کافی ہائی ہے. یہ انجیکشن 8 سال کے بچے کے لیے نہیں ہے. اتنا ہائی ڈوز بچے کو افیکٹ ہو سکتا ہے. رینالس وہ کیا کہتے ہیں؟ آئزل اٹکی تھی. کڈنی، گردہ. شہرام نے منہ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے آئزل کی توصیح کی. گردہ افیکٹ ہو سکتا ہے. آئزل نے شہرام کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کمپلیٹ کی تھی. یہ میرا پیشنٹ ہے، مجھے آئی تھنک آپ سے زیادہ پتہ ہے. بہارے نے تنک کر جواب دیا تھا. جانتی ہوں یہ آپ کا پیشنٹ ہے، مگر تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی فائل چیک کی تھی، اس لیے کہہ رہی ہوں یہ انجیکشن اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. آئزل نے رسانیت سے کافی آہستگی سے کہا.
آپ کو کس نے کہا کہ آپ میرے پیشنٹ کو چیک کریں؟ بہار غصے سے یکدم بھڑک اٹھی۔ آپ راؤنڈ پر نہیں تھی تو میں نے چیک کر لیا، آئزل نے بہارے کو بھڑکتے دیکھ کر وضاحت دی۔ ڈاکٹر آئزل، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کا جرمنی نہیں جہاں آپ دوسروں پر اپنی قابلیت کی داغ بٹھائیں۔ ایک منٹ۔ شہرام بہارے کو ٹوکتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ بھی کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے ڈاکٹر بہارے جہاں آپ شاؤٹ کریں۔ شہرام بہارے کے مقابل آتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل بہت قریب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ شہرام کی سرد سپاٹ آنکھوں میں دیکھتے بہارے کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا جہاں اس کے لیے ہر جذبہ مفقود تھا۔ مجھے ڈاکٹر آئزل، شہرام بہارے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر آئزل سے مخاطب ہوا۔ ڈاکٹر آئزل نے اس بچے کی فائل نرس سے لیتے شہرام کو پکڑائی۔ شہرام نے وہ فائل آئزل سے پکڑتے ہوئے بہارے کو سرد نظروں سے گھورتے فائل میں نظریں دوڑائی۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر بہارے؟ اتنی غیر ذمہ داری؟ فائل میں لکھا انجیکشن اور ہے جو آپ نے نرس کو لگانے کو کہا ہے۔ کوئی اور ہے؟ شہرام نے بہارے کو سرد نظروں سے دیکھتے استفسار کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب؟ آپ ایک ڈاکٹر نہیں ہیں۔ شہرام کے یوں سب کے سامنے سوال و جواب پر اس کا رنگ اہانت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ ٹھیک کہا، میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے۔ مگر آپ کو یہ پتہ نہیں لگا؟ واٹ اے ریسپانسبلٹی آف دس ڈاکٹر بہارے؟ شہرام دبے انداز میں فائل زمین پر پھینکتا چیخا تھا۔ وہ اپنے غصے پر مزید کنٹرول نہ کر سکا۔ وہ غلطی پر ہوتے ہوئے بھی اپنی بات پر ڈٹائی سے قائم تھی۔ شہرام کے یوں چیخنے پر بہارے کا وجود لرز اٹھا تھا۔ اسے بھیگی آنکھوں سے بے یقینی سے شہرام کو دیکھتے جنرل وارڈ میں نظریں دوڑائیں۔ ہر کوئی خاموشی سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وارڈ میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر انیسہ اور ڈاکٹر فرقان جو ابھی ابھی جنرل وارڈ میں داخل ہوئے تھے یہ دیکھتے دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ شہرام آئزل بہارے کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خفت دیکھ کر شہرام کی طرف بڑھتے اسے پکار بیٹھی۔ ڈاکٹر آئزل، مجھے ڈاکٹر بہارے سے بات کرنے دیں۔ شہرام نے ہاتھ کے اشارے سے آئزل کو روکا تھا، لیکن شہرام یوں سب کے سامنے آئزل آہستگی سے بولی تھی۔ جب غلطی سب کے سامنے کی ہے تو انہیں ان کی غیر ذمہ داری کا احساس بھی سب کے سامنے کروانا پڑے گا۔ شہرام نے بہارے کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کی ایک غلطی کسی بھی مریض کی جان لے سکتی ہے۔ اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا آپ ڈاکٹر آئزل سے بحث کرنے لگی، ان کی ذاتیت پر اتر آئیں۔ شہرام نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو پرابلم ہی ڈاکٹر آئزل کی ذاتیات پر بات کرنے سے ہوئی ہے۔ آئزل کے نام پر بہارے کا پورا وجود جیسے شعلوں میں گرا تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں طنزیہ بولی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ شہرام غصے سے گرجا تھا۔ شہرام، آئزل نے آگے بڑھتے شہرام کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ وہ غصے میں اپنا بازو آئزل کے ہاتھ سے چھڑواتا مزید بہارے کے قریب ہوا۔ بہارے مقابل کی ہوئی انسلٹ پر ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی جو سرد سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔
کیا سمجھتی ہیں آپ خود کو؟ کسی کو بھی آپ کچھ بھی کہہ دیتی ہیں؟ یہ ہاسپٹل آپ کی ذاتی ملکیت ہے؟ کل آپ نے ڈاکٹر فرقان کو سب کے سامنے سخت سست سنائی۔ آپ یہ بھی بھول گئی آپ ایک ہاسپٹل میں کھڑی ہیں جہاں مریض آپ کی اونچی آواز سے ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں۔ آج آپ یہاں اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ پہلے آپ نے پیشنٹ کی مدر سے بدتمیزی کی، پھر آپ ڈاکٹر عائزل سے بدتمیزی کرنے لگی۔ کہیں سے لگتا ہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں؟ شہرام غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ اس کی اونچی آواز جنرل وارڈ میں گونج رہی تھی۔ بہارے اب صرف بھیگی نگاہوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی جو بنا کسی لحاظ کی اس سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہا تھا۔ توہین و خفت کے احساس سے وہ زمین میں کھڑی جا رہی تھی۔ اس کی آواز جیسے حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ اگر آپ کو اس ہاسپٹل میں کام کرنا ہے تو تمیز کے دائرے میں کرنا ہوگا، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ آپ سے بھی قابل ڈاکٹر اس ہاسپٹل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ جیسے ارریسپانسبل ال مینر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ شہرام نے غصے سے ایک لفظ چباتے ہوئے اس کے پتھرائے وجود پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ مجھے یہاں اس ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ روتے ہوئے مشکل بولی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس انسان کے سامنے اس کی لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ یہ سب کے سامنے اسے عارضہ کر سکتا تھا، یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ تو ٹھیک ہے، جائیے یہاں سے، آئندہ مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ شہرام اسے گھورتا ہوا اپنے لفظوں پر زور دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ عائزل ایک نظر بہارے کے روتے لرزتے وجود کو دیکھتے شہرام کے پیچھے گئی تھی۔ بہارے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اپنی چادر سر پر اچھی طرح جمائے تیز تیز قدموں سے وارڈ سے نکلتی ہاسپٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ ارحام پریزے کو لے کر حویلی جا رہا تھا۔ ارحام نے ایک نظر پریزے پر ڈالی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر ڈول اپنی گود میں لیے سو رہی تھی۔ شاہ نواز سیریس کنڈیشن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ پری گل کے ہر برے کام کے پیچھے شاہ نواز کا ہاتھ تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا، اسے ہر کام کے لیے وہی اکساتا تھا۔ وہ اب اس قابل نہیں تھا تو پری گل اکیلی رہ گئی تھی۔ پریزے جہاں تھی وہ اسے بہت آسانی سے بازیاب کروا لایا تھا، یہاں تک کہ پریزے کی حفاظت کے لیے مامور گارڈز نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ انہوں نے بہت آرام سے پریزے کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ یقیناً پری گل نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا۔ وہ بنا کسی خون خرابے کے اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ پریزے بہت معصوم، بہت چھوٹی تھی۔ اسے اتنے عرصے کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر کافی دیر تک اسے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ کہہ رہی تھی پاپا آپ مورے کہاں چلے گئے تھے؟ ارحام کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کی غلطی کی سزا اس کی بیٹی کو بھگتنی پڑ رہی تھی۔ گل کو چھوڑنے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ اب اپنی غلطی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ جو انجانے طور پر اس گناہ میں حصہ دار بنی تھی، وہ اب اسے جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اسے کہتا بھی تو کیا؟ اب تو اس کے دور جانے کے خوف سے اس کا دل وحشت کا شکار ہونے لگتا تھا۔ اس کی زندگی میں آئی تو اس کا سب کچھ اس سے چھین کر لے گئی۔ اب تو سانسوں کا تعلق تھا جو ٹوٹنے سے اب جان ہی نکلنا رہ جاتی تھی۔ پریزے بار بار گل کا بھی اس سے پوچھتی رہی تھی، وہ کہاں ہے؟ اسے ڈول چاکلیٹ ڈلوا کر وہ وقتی طور پر بہلا چکا تھا، مگر پری گل اس کی ماں تھی، کیسے اسے آگے بہلائے گا؟ اور حور کے متعلق اس سے کیا کہے گا؟ اتنا تو اسے یقین تھا، اسے جو کہے گا چپ کر کے مان لے گی، حور کو بھی ایکسیپٹ کر لے گی۔
مگر پری گل کے متعلق کیا کہے گا؟ اب کسی صورت پریزے کو گل کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، وہ اس پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اپنی بیٹی کو کسی غیر کے گھر پلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ گل شیر کے گیٹ کھولنے پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ گاڑی حویلی کے بڑے سے کار پورٹیکو پر آ کر رکی تھی۔ پریزی ابھی تک سو رہی تھی۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا۔ پریزی کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے گود میں اٹھائے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ابھی نے بھیگی نگاہوں سے حور کی طرف دیکھا جو لاؤنج میں لگی سکرین کو اپنی بڑی بڑی نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سکرین پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا جہاں ہیروئن ڈاکٹر تھی۔ اس کے چہرے پر کافی اذیت تھی جو عبیر کو بہت بے حد تکلیف دے گئی تھی۔ حویلی کے مردوں کی صفاقیت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ جس رات ارحام نے حور کے ڈاکومنٹس لائے تھے اسے چھوڑ کر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ اگلے دن سب سے پہلے عبیر نے ہی اسے بے ہوش بیڈ پر پڑا دیکھا تھا۔ وہ پورا ہفتہ بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ عبیر نے ایک بار پھر سے حور کو دیکھا۔ وہ بلیک کلر کی بے حد سٹائلش سی فراک پہنے ہوئی تھی۔ شال ایک طرف کندھے پر جھول رہی تھی۔ چاکلیٹی سلکی بال کمر پر بکھرے تھے۔ جب ارحام حویلی نہیں ہوتا تھا وہ اپنے دوپٹے شال سے لاپرواہ ہو جاتی تھی، مگر اس کی موجودگی میں وہ سانس لینا بھول سکتی تھی، مگر دوپٹہ سر سے سرک جائے ناممکن تھا۔ عبیر نے رشک سے اس کی خوبصورتی کو دیکھا تھا۔ وہ پٹھان فیملی سے تھی۔ یہاں ہر کوئی خوبصورت تھا مگر وہ بے تحاشا حسین تھی۔ بہت کشش تھی اس میں۔ کوئی بھی اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ نین نقش تو حسین تھے، بدن بھی بہت خوبصورت متناسب سراپے میں ڈلا ہوا تھا۔ جب تک گل کے کپڑے پہنتی تھی تب اس کا خوبصورت دلکش بدن ان کپڑوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کپڑے اس پر تھوڑے لوز تھے مگر اب جو ارحام اس کے لیے کپڑے لایا تھا پرفیکٹ اس کی سائز کے مطابق تھی۔ اس کا سنگ مرمر سا بدن مزید قیامت لگنے لگا تھا۔ ان کپڑوں میں اس کی چادر شال بہت بڑی ہوتی تھی۔ ارحام جتنے خوبصورت سٹائلش کپڑے اس کے لیے لایا تھا اتنے ہی بڑے دوپٹے اور چادریں لایا تھا تاکہ اس کے سراپے پر غلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ بھابھی آپ لالا سے بات کریں، وہ آپ کے ڈاکومنٹس دوبارہ بنوا کر دے، آپ کا میڈیکل میں داخلہ کروا جائے۔ عبیر کی بات پر وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ حور نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھابھی ارحام لالا کی بہت پہنچ ہے، منٹوں میں آپ کے پیپرز بن جائیں گے، بلکہ بنا کسی ڈاکومنٹ کے بھی آپ کا کسی بھی میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے گا۔ عبیر نے حور کی حیران آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مسئلہ میرے ان ڈاکومنٹس کا ہے جو تمہارے لالا نے جلا دیے تھے؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ بھابھی لالا اتنے برے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، انہیں حالات نے ایسا بنا دیا۔ عبیر کو اپنے ہی لفظ کھوکھلے لگے تھے۔ ارحام کی ڈھائی ہوئی بربریت کی برات پر وہ کیسے اسے اچھا کہہ سکتی تھی؟ بات انسان کو برا اچھا نہیں بناتے۔ انسان ان اچھے برے حالات میں اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، وہ جو ہوتا ہے۔ مجھ پر ہر انسان کی حقیقت تب آشکار ہوئی جب حالات میرے حق میں ناسازگار ہوئے۔ تمہارے لالا بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے۔ میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے ہیں یقین مانو تمہارے لالا ان سب میں سے اچھے ہیں۔ تمہارے لالا کے دو چہرے نہیں ہیں، وہ جیسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں۔ میرے اندر اب کوئی خواہش نہیں رہی۔ جس رات ارحام نے میرے ڈاکومنٹس جلائے تھے میں ڈاکٹر بننے کی خواہش بھی اس رات میں ان جلتی چنگاریوں میں جھونک چکی تھی۔ یہ خواہش تو نکاح کی رات کے بعد ہی میرے اندر مر گئی تھی۔ ان پیپرز پر میرے پاپا کے ہاتھوں کا لمس تھا۔
میرے ہر سرٹیفکیٹ پر میرے پاپا کے آنسو بھی تھے۔ جب میں ہر کلاس میں A+ گریڈ لاتی تھی، ان کے آنسو بھی ان پیپر میں جذب ہوتے تھے۔ ان پیپرز میں وہ اسکیچز جو میں نے مختلف کلاسز میں بنائے تھے، اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھ کر بنائے تھے، وہ تمام پیپرز جن میں میرے بچپن کی یادیں تھیں، کیا تمہارے لالا دوبارہ بنوا سکتے ہیں؟ حور نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، وہ نہیں بنوا سکتے عبیر، جسے میں ان کے کردار پر لگا داغ نہیں ہٹا سکتی۔ ایسے وہ بھی کچھ چیزیں کبھی نہیں بدل سکتے، کبھی نہیں، میں اب چاہتی بھی نہیں کچھ بدلے۔ حور بھیگے لہجے میں بولتی صوفے سے اٹھی، مگر اپنے سامنے کھڑے ارحام کو دیکھ کر اس کی رنگت فک ہوئی تھی۔ ارحام کے سرد تاثرات اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی، وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ حور نے فک رنگت سے اسے دیکھتے ہڑبڑاہٹ میں شال سر پر اوڑے۔ بس گڑی ہوئی تھی، حور کی فنک رنگت اب سرخی میں تبدیل ہوئی تھی، وہ اب نظریں بھی جھکا گئی تھی۔ السلام علیکم لالا، آبین نے صوفے سے اٹھتے رام کی طرف بڑھتے پریزے کو گود سے لیا اور بےتابی سے اس کی گالوں کو چومنے لگی۔ امینہ خانم کے لاؤنج میں داخل ہونے پر رام نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی تھیں۔ امینہ خانم پریزے کو اپنی گود میں اٹھائے بہتے آنسوؤں سے اس کے سرخ و سفید گالوں پر بوسے دینے لگی۔ پریزے اب اٹھ چکی تھی، وہ بھی خوشی سے امینہ خانم کے سینے سے لپٹ پڑی اور پریزے کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے جانے لگی تو ارحام کی سرد پکار پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ ججی، حور نے ارحام کی طرف رخ پلٹے کہا۔ پریزے سے نہیں ملو گی؟ ارحام کی بات پر اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں کیا کروں گی مل گئی؟ حور کی کانچ سی شفاف آنکھوں میں نمی آن ٹھہری تھی، پریزے سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ احساس جرم ایک بار پھر سے اسے ستانے لگا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے پریزے کو سفر کرنا پڑا، وہ اس سے اس کی ماں چھین چکی تھی۔ اس کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اسے بہت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہ 6 ماہ صرف اس کی بے رحمی کی وجہ سے اپنے ماں باپ دونوں سے دور رہی۔ وہ کیسے اس کا سامنا کر سکتی تھی؟ تم کیوں نہیں ملو گی؟ رام اس کا ہاتھ پکڑے پریزے کی طرف بڑھا، اس کے احساسات سمجھ چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس کا ہر لفظ سن چکا تھا، کچھ چیزوں کا واقعی میں مداوع نہیں تھا۔ مگر جن چیزوں کا تھا ان کا تو مداوع کر سکتا تھا۔ پریزے ڈول ہاتھ میں پکڑی معصومیت سے حور کو دیکھ رہی تھی۔ پریزے بیٹا سلام کرو انہیں، ارحام نے پریزے سے کہا۔ السلام علیکم، پریزے نے کہتے اپنا ننھا سا ہاتھ حور کی طرف بڑھایا۔ حور نے مسکراتے ہوئے پریزے کا ننھا سا ہاتھ تھام کر جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما تھا۔ ارحام کی نظر اس کے دائیں گال کے ننھے سے گڑھے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کا دل شگبار کی بری طرح دھڑکا تھا۔ اس کی طرح اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ یہ دلکش گڑھا تو جان لیوا تھا، جو کسی کی بھی جان لے سکتا تھا۔ ارحام خان زادہ کو اپنی جان اس کے گال میں پڑنے والے ننھے سے گڑھے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ دل پہلوں میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ کتنا بد نصیب تھا جو 6 ماہ یہ مسکراہٹ نہ دیکھ سکا۔ اسے ہیپاٹائز نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ پریزے نے ارحام کی طرف دیکھتے حور سے سوال کیا۔ حور نے ارحام کو ایک نظر دیکھتے لب کاٹتے ہوئے نظریں جھکا لی تھی۔ یہ آپ کی ماما ہے۔ ارحام نے پریزے کو گود میں اٹھائے حور کی جھکی نظریں دیکھیں۔
ماما یہ مورے ہیں؟ پریزا نے الجھن بھری نگاہوں سے اب حور کو دیکھتے کہا۔ ہاں یہ آپ کی مورے ہیں، ارحام نے حور کو گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ بابا میری مورے تو مورے ہیں، معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ پریزے بیٹا، گل آپ کی مورے تھیں، یہ آپ کی ماما ہیں۔ آپ اب انہیں آپ ماما بلاؤ گی؟ اوکے بیٹا، ارحام نے اسے دیکھتے اب سنجیدگی سے کہا۔ اوکے بابا، آپ مورے کو ادھر لے کر آئیں گے؟ پریزے نے وہی سوال دہرایا تھا جو گاڑی میں وہ کئی بار کر چکی تھی۔ ہاں ہم نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اپنی بھیگی آنکھیں مسلتے وہاں سے جانے لگی تو ارحام نے اس کی کلائی کلائی تھامی۔ اسے رک کر ارحام کو دیکھا جو پریزے کو گود میں اٹھائے اس کے گال چوم رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کی مضبوط کلائی جکڑے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ عبیر کھانا لگاؤ، پریزے کو بھوک لگی ہوگی، ارحام نے عبیر سے کہا تو عبیر جی کہتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام حور کی کلائی پکڑتے صوفے کی جانب بڑھا جہاں امینہ خانم بیٹھی ہوئی تھی۔ پریزے ارحام کی گود سے اترتے امینہ خانم کی طرف بڑھ گئی۔ اس سب کو دیکھ کر بہت خوش ارحام حور کی کلائی پکڑے صوفے پر بیٹھے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ پریزے کو ٹائم دو، اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، وہ اب گل کی نہیں تمہاری بیٹی ہے، ارحام نے حور کا ہاتھ تھامے نرمی سے کہا۔ جی، حور نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارحام نے بغور اسے دیکھا تھا، اس کی چادر سر سے سرک چکی تھی۔ اپنی چادر کا خیال کیا کرو حور، ابھی جس طرح تم خود سے لاپرواہ بیٹھی تھی، آئندہ میں ایسے نہ دیکھوں۔ ہم نے اس کی چادر اس کے سر پر اڑاتے کافی سختی سے تنبیہ کی تھی۔ جی، حور نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی سیاہ چادر اچھی طرح سر پر جمائی تھی۔ ارحام اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا پریزے کی طرف متوجہ ہوا جب اس کی گود میں چڑھے اس کی گال چوم رہی تھی۔ داخل ہوا تھا وہ ڈنر کرنے کے بعد مردانے چلا گیا تھا۔ سمیع اللہ خان درید خان اور عربت خان کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں نیلگو روشنی تھی۔ بیڈ پر پریزے کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ پریزے کے پیٹ پر اسے اپنا بازو رکھا ہوا تھا، پریزے بھی اس کے ساتھ لپٹ کر سو رہی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ بیگ فراق میں ملبوس تھی جس میں اسے لاؤنج میں دیکھا تھا۔ ارحام نے جھک کر اس کے چہرے پر بکھری لٹ بہت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسی، بہت نرمی سے اس کے گال پر انگلی ٹریس کی جہاں اس نے آج وہ ڈمپل دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا دل وہ ڈمپل دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ اسے گہری سی نگاہوں سے دیکھتا ڈریسنگ روم کی طرف ڈریسنگ روم سے وائٹ ٹراؤزر پر بلیک ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہن کر نکلا تھا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے جھک کر حور کو اپنی گود میں اٹھائے صوفے کی جانب پڑا۔ حور گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے گلے پر نظر پڑتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ فراق کے اگلے دو بٹن کھلے تھے۔ گلے سے نظر آتی گہرائیوں پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گہری مسکراہٹ کے پیچھے اس کی بیوی کی گہری نیند بھی تھی۔ می سے لٹائے اس پر قابض ہوا مگر اپنا پہاڑی وجود پوری طرح اس کی نازک وجود پر منتقل نہیں کیا تھا۔ اسے چھت میں لگی LED لائٹس کی عکس میں دیکھے گیا، سانسوں کا مدھم زیرو بم اس کی نشیب و فراز میں جسے تلاطم برپا کیے ہوئے تھا۔ سلکی براؤن بال صوفے سے نیچے زمین پر بکھرے تھے۔ آئی تھی تب یہ بال اس کی کمر سے تھوڑا اوپر آتے تھے، اب اس کے بال کمر سے نیچے آتے تھے۔ ہم کو اس کے بالوں کی نرماہٹوں کے علاوہ اس کے بالوں کی لینتھ بھی بہت پسند تھی۔ اس کے بالوں میں منہ چھپائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بہت نرمی سے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے دہکتے لب نرمی سے سرکتے ہوئے گردن سے ہوتے نیچے کی طرف آئے تھے۔
ارحام کے لب بہت نرمی سے گردن سے نیچے ہوتے اس کے پیٹ پر فراق کے اوپر سرکنے لگے۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کے پیٹ کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ ارحام اب بہت نرمی سے اسے اپنے لبوں سے چھوتا اوپر کی جانب آیا تھا۔ اپنے دہکتے لب اس کے عارض پر رکھے تھے۔ اس کی شیو کی چبھن سے ہلکا سا کسمسائی تھی۔ ارحام کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی ہوتی تھی۔ اگر سوئی بھی ہوئی ہوتی تو اس کے قریب آنے پر اٹھ جاتی تھی۔ اس کے دہکتے لبوں کی تپش اسے گہری نیند سے بھی جگا دیتی تھی۔ آج کیسے ممکن تھا وہ سو رہی ہو؟ ارحام اس کے عارض پر بڑھتی سرخی اور اس کی لرزتی پلکوں کی جنبش کو بغور دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ بیوی وہ اسے گود میں اٹھاتے ہی سمجھ گیا تھا اسے سونے کا ناٹک کر رہی۔ اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف تھا، اتنی شفاف تھی وہ، جو کچھ دل میں ہوتا وہ عکس بن کر چہرے پر چھلکنے لگتا تھا۔ باہر جو وہ عبیر سے کہہ رہی تھی، اب اسی بات کو لے کر یقیناً اسے خوف تھا وہ اس سے باز پرس کرے، اس پر غصہ کرے گا، اس لیے وہ پریزے کو لے کر سر شام کمرے میں آ گئی تھی۔ اب اس کی قربت اس کے خوف سے سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ ارحام لب دانتوں میں دبائے اسے دیکھے گیا، وہ اس طرح اتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ارحام کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا تھا۔ اس کی ہر ادا پر، ہر معصومیت پر بری طرح گھائل ہوتا تھا۔ وہ آج پھر اسے اپنا دیوانہ بنا چکی تھی۔ باہر اس کے بولے گئے لفظ کافی اذیت میں مبتلا کر گئے تھے۔ اپنا ظالمانہ ایکٹ بھی یاد آیا تھا، مگر کچھ بھی ہو وہ اب اس پر کسی بھی بات پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ یا نرمی سے پھیرتے اسے دیکھے گیا، اس کی عارض کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، سرخ گلاب ہو چکی تھی۔ اب اس کا بدن بھی ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا۔ ارحام کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کے سونے کا ناٹک کتنی دیر تک جاری رہتا ہے۔ ارحام نے اس کی گردن پر انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے باغ شرارت کی تو اس کا رنگ کندار ہوا تھا، بدن کی کپ کپاہٹ بڑھی تھی۔ اب جھکتے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لبوں سے گستاخ شرارت کی۔ مزید سرخ ہوئی تھی، اپنی آنکھیں اور سختی سے میچ گئی، پلکوں کی لرزاہٹ نے شدت اختیار کی تھی۔ ارحام اس کی معصوم اداؤں پر بہت مشکل سے اپنے امڑنے والے کہکے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اسے انتظار تھا اس کی کمسن حسینہ کب شرم سے سرخ پڑتی اسی کے سینے کے ساتھ لپٹ۔ ارحام نے اس کے اگلے بٹنوں کو انگلیوں سے چھیڑتے اپنے ہاتھوں کی بیباکی بڑھاتے اس کی گلابی لبوں کو اپنے لبوں سے مس کیا تو وہ گہرے سانس بھرتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی۔ ارحام کا کب سے رکا ہوا کہکا بلند ہوا تھا اور خف سے مزید اس کے سینے کے ساتھ لپٹی تھی۔ حام نے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے ہوئے اس کا سر صوفے پر ٹکایا تھا۔ بند کی ہوئی تھی۔ اب تو تمہارے سونے کے ناٹک سے پردہ اٹھ گیا ہے، اب یہ آنکھیں بند کیوں ہیں؟ وہ لب دانتوں میں دبائے محسوس ہوتا بولا تھا۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ارحام اسے کچھ پل دیکھتا رہا۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ ارحام نے اس کے کان میں جھکتے مدھم سرگوشی کی۔ وہ اپنی آنکھیں مزید میچ گئی تھی۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولو اب کی بار ارحام کا لہجہ سرد ہوا۔ وہ جھٹ سے اپنی آنکھیں سرد سے کھول گئی تھی۔ ارحام نے اس کی عجلت پر مشکل سے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ اب بتاؤ یہ سونے کا ناٹک کیوں کیا جا رہا تھا؟ ارحام نے اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ میں سو رہی تھی، آپ نے جگا دیا۔ وہ نے ارحام کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے جھوٹ بولنے پر ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی کرسٹل براؤن آنکھیں بنا جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام کے لب مبہم سا مسکرائے تھے۔ لیکن ابھی تمہیں سوتے رہنا چاہیے تھا، ابھی تو ٹریلر سٹارٹ ہوا تھا، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ ارحام نے زمانی انداز میں اسے بے باک نگاہوں سے دیکھتے اس کے اگلے تمام بٹن کھولے تھے۔
وہ اس کی تپش زدہ نگاہوں اور اس کے ہاتھوں کی بےباکی سے گھبراتے سرخ ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا گئی۔ ارحام کا برجستہ کہکا بلند ہوا تھا، اتنا کیوں شرماتی ہو میری شرمیلی دلہن؟ ارحام نے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ زلفوں کی رنگین چھاؤں میں، محبوب کی گوری باہوں میں دلبر گرفتار ہے۔ سجنا یہی پیار ہے، زہر جدائی والا، جانے من مجھ کو نہیں پینا، بن تیرے نہ مرنا، اب تو بن تیرے نہ جینا۔ ارحام نے اس کے کان میں جھکتے گنگناتے ہوئے اس کی گہری شفاف آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں شرم و حیا کی سرخی پھیلی تھی۔ اس کی شرم و حیا پر مرتا تھا۔ آپ کی بیٹی تھی مگر بہت معصوم تھی، بہت شفاف۔ ارحام کو اس کی شرم و حیا دیکھتے پورا یقین تھا اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے۔ اس کی ہور اس کی تھی اور اس کی ہی رہے گی ہمیشہ۔ ہور اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبراتے ہوئے اپنے لب کاٹنے لگے۔ وہ آج بہت خوش تھا اور اس کی آنکھوں میں آج دیتے جذبوں کی ایک لو تھی، ایک جنون تھا۔ آنکھوں کی جنونیت سے خوف آتا تھا، آج تو پہلے سے بھی زیادہ آ رہا تھا۔ پریزے کو ادھر کیوں سلایا؟ جانتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارحام نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے پوچھا۔ وہ مم میں تو اس کی آنکھوں کی بڑھتی خماری سے گھبراتے ہوئے اس کے لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے لبوں پر مزید ظلم کیا تھا۔ اسے ان آنکھوں کی جنونیت سے خوف آتا تھا، آج تو پہلے سے بھی زیادہ آ رہا تھا۔ پریزے کو ادھر کیوں سلایا؟ جانتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے پوچھا۔ وہ مم میں تو اس کی آنکھوں کی بڑھتی خماری سے گھبراتے ہوئے اس کے لفظ لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے لبوں پر مزید ظلم۔ یہ بھی جانتی ہو مجھے تمہاری حرکت سخت ناپسند ہے، تو پھر کیوں کرتی ہو؟ ارحام نے کہتی اس کے دانتوں سے اس کے ہونٹوں سے جڑوایا۔ پریزی ضد کر رہی تھی، میں نے اسے اپنے پاس سلا لیا۔ اتنے عرصے بعد وہ آپ سے ملی ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ انہوں نے ارحام کی شرٹ پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، اس پر جھکاؤ سے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش اسے نظریں اٹھانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ میں نے آج سارا دن گزارا ہے اور آگے بھی میں پریزے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے نکال لیا کروں گا، مگر آج صرف میری خوبصورت بیوی کے لیے ہوگی، جس کی خوبصورتی کا حق ادا کرنا بھی تو مجھ پر فرض ہے نا۔ ارحام نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے شرارتی انداز میں کہتے بے باک شرارت کی سمٹی تھی۔ ارحام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے مزید قریب کر کے، آج پریزے کو تم یہاں سلا کر مجھ پر کافی ظلم کر چکی ہوں۔ نے اس کے کان پر جھکتی اس کی کان کی لوگ کو لبوں سے کاٹتے گمبھیر سرگوشی کی۔ حور کو کمر سے ذرا سے اٹھائے وہ ایک سائڈ پر ہوتے، اس کے نازک وجود کو اب وہ اپنے اوپر منتقل کر گیا۔ آج تمہیں میری شدتوں سے رہائی مل جائے گی، مگر میری باہوں سے نہیں ملے گی۔ اب تمہیں ایسے ہی سونا پڑے گا۔ ارحام نے اس کے بالوں کو پیچھے سے نرمی سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ یہاں کیسے ارحام؟ یہ صوفہ کافی چھوٹا ہے۔ حور گھبرائی تھی، وہ جانتی تھی اس کی اتنی نزدیکی پر ارحام سو جائے یہ ناممکن تھا، اس کا رومانٹک موڈ کبھی بھی آن ہو سکتا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں تو میرے اوپر سونا ہے، ایڈجسٹ تو مجھے کرنا پڑے گا۔ تمہارے اتنے قریب ہو کر بھی میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ جانتی ہو نا کیسی گزرے گی میری رات؟ ہم نے اسے آنکھ مارتے اس کے کان میں بے باک سرگوشی کی۔ حور کا رنگ اس کی بے باک لفظوں پر تیزی سے سرخ انار ہوا تھا، یہاں تک وہ کانوں تک سرخ پڑی تھی۔ ارحام کا کہکا بلند ہوا تھا۔ حور اس کی زمانی نظروں سے گھبراتے اس کے سینے سے سینے پر سر رکھ گئی۔
رکھ گئی۔ اور کل میں لندن جا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ہر حال میں مجھے جانا ہے، پریزی اور اپنا خیال رکھنا۔ اگلی مرتبہ میں تمہارے اور پریزی کے ڈاکومنٹس بھی بنوا لوں گا، جب بھی کہیں جاؤں گا تم دونوں کو ساتھ لے کر جایا کروں گا۔ ارحام کی بات پر اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کیوں ساتھ لے کر جائیں گے؟ حور نے تحیر زدہ ہوتے پوچھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اس لیے۔ حام نے اس کی تحیر زدہ آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں یہی ٹھیک ہوں۔ پریزی پر آپ کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کو کبھی کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ کر جانا چاہیے۔ حور کی آنکھیں بھیگی تھی، یکدم بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ قیامت رات یاد آئی جب وہ اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، اور اپنی خوبصورت بیوی کو کس کے بھروسے چھوڑ کر جانا چاہیے؟ کسی کے بھروسے چھوڑ کر جانا چاہیے کیا؟ حام نے مسکراتے اس کی بھیگی پلکوں پر شبنم نرمی سے چنتے سوال کیا۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میں آپ کی سنائی ہوئی سزاؤں میں خوش ہوں۔ اور کہتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھی تھی، رہا اسے کلائی سے کھینچتے اپنے سینے پر واپس گرا چکا تھا۔ کیوں نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ؟ سزا کیوں سنائی تھی؟ تم جانتی ہو، اور جہاں میں وہاں تمہیں ایک پل کے لیے ابھی خود سے دور نہیں، جدا نہیں کروں گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے بال پیچھے سے جکڑے اسے بہت کچھ باور کرواتے غرایا۔ جانتی ہوں، حور نے اسمارٹ انداز میں کہتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ رحام اس کے اسمارٹ اور بے تاثر نگاہوں پر لب بھیج گیا تھا۔ اس کی ٹھنڈی ایکسپریشن اسے آگ لگا گئی تھی۔ اس کی حصار میں شرماتی تھی، سرخ گلاب ہوتی تھی، گھبراتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتی تھی۔ ان آنکھوں میں اسے اپنا عکس کبھی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ سرخ گلاب ہوتے لبوں پر کبھی مدھم سا تبسم بھی نہیں بکھرا تھا۔ ارحام کی پکڑ اس کے بالوں پر مضبوط ہوئی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اور کسی بھی سچویشن میں میری حویلی سے قدم باہر نہ نکالنا، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، مگر کبھی میری عزت پر آنچ آئی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ارحام اس کے بالوں کو دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے، تپش زدہ سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے غرایا تھا۔ حور نے بھیگی آنکھوں سے ستمگر کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں بڑھتی شبنم کے ساتھ گہرے شکوے بھی ابھرے تھے۔ تو نے کتنا درد دیا، تو نے ہی نہ جانا۔ حور نے بھیگی نگاہوں سے شکوہ کیا۔ تو نے بھی کیا حال کیا، تو نے بھی نہ جانا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواباً کرب سے مسکرایا تھا۔ کیسا درد وہ اب اس کے دل میں جگا گئی تھی، اسے احساس ہی نہ تھا۔ اسے کیسے بتاتا، اسے یہاں چھوڑ کر جانے سے اس کا دل کتنا ڈر رہا تھا۔ سلطان احمد کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا، واپس آیا وہ مجھے نہیں ملی۔ حام نے گل خان کو سختی سے ہدایت کی تھی، وہ اس کے پیچھے گیٹ سے ہلے بھی نہ، اور ایکسٹرا گارڈ حویلی کے گرد تعینات کر دیے تھے۔ میٹنگ میں جانا بہت ضروری تھا۔ اس کا میٹنگ اٹینڈ کر کے پرسوں کی فلائٹ سے واپس آنے کا ارادہ تھا۔ حور کی بھیگی آنکھوں میں شکووں کی گہری نمک دیکھ کر وہ بے چین ہوتے لب بھیج گیا تھا۔ اس کے بالوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے وہ چھوڑ چکا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی کرتے اسے بالوں کو چھوڑ چکا تھا۔ حور اس کے سینے سے اٹھتے صوفے سے اتری۔ وہ جلدی سے اٹھتا، اس کی طرف بڑھتا، اسے گود میں اٹھا گیا۔ کیا کر رہے ہیں ارحام؟ یہاں پریزے سو رہی ہے۔ حور نے گھبراتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی۔ تمہیں کبھی کسی صورت میری قربت سے رہائی نہیں مل سکتی حور، تم نہیں سمجھ سکتی۔ تمہاری قربت میری سانسوں کی ضمانت ہے۔ اسے اپنے قریب کرتے مدھم سرگوشی کرتی پریزے
حور کے لب کپ کپائے تھے۔ رات ڈریسنگ روم میں سوئیں گے، ہم زمانی انداز میں بولتا ڈریسنگ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہم نے اسے صوفے پر لٹایا تھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے وہ الماری سے کمبل نکالتے صوفے کی طرف بڑھا۔ حور کو باہوں میں بھرتے وہ خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ وہ آج بھی دیوانگی بھری سرگوشیاں کرتے اسے اپنی پناہوں میں سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ اپنی محبت، اپنی دیوانگی اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ ڈریسنگ روم میں معنی خیز خاموشی گونج رہی تھی، مدھم سسکیاں بھی اس میں شامل تھیں۔ ارحم خانزادہ کی دیوانگی آج عروج پر تھی۔ عجیب سا ڈر، خوف اس کی دیوانگی بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا لندن سے واپسی پر ایک بار پھر سے اس کی دنیا اجڑنے والی تھی۔ وصل کی یہ آخری گھڑیاں ہی اب اس کی غربت میں سے میسر تھی۔ سب کچھ بدلنے والا تھا۔